अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आसफ खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खामोश क्यों HK। दोस्तों, नवाज शरीफ साहब के मुतल्लक जो गुफ्तगू शायद आपकी समातों से भी गुजरी हो, जो उन्होंने दियारे गैर में बैठ कर जो पाकिस्तान पर हमले किए हैं और जिस तरह की गुफ्तगू की है, मेरे ख्याल में बिल्कुल उनको ज़ेब नहीं देती थी किसी सूरत में भी। आप ज़ाती इख्तलाफात आपके जो हैं, अगर किसी इदारे के साथ हैं या किसी और मसाइल पर हैं जो सियासी मामलात हैं, मेरे ख्याल में वो आप अपने सियासी तरीके से हल करें। जो कानूनी मामलात हैं कानूनी तरीके से हल करें तो ही बेहतर था। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। अब मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि आखिर ये सारी तकरीर इस तरह की करने की क्या ज़रूरत पेश आई, जो उन्होंने बिल्कुल किसी इदारे को नहीं, मैं समझता हूँ अब इदारे जो हैं वो पीछे रह गए, क्योंकि वो अब अदलिया से निकलकर अफवाज पाकिस्तान में गए। अफवाज पाकिस्तान से निकलकर वो अब सीधा सीधा पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जो वो बातें कर रहे हैं, जो कौमी राज उन्होंने अफशा करने शुरू कर दिए हैं, और वो भी तोड़ मरोड़ कर, जिनका कोई सर पैर समझ नहीं आ रहा। इस तरह वो पाकिस्तान के जो अपना कौमी राज है, कौमी सलामती की बातें हैं, इस तरह सड़क पर खड़े होकर वो शख्स कर रहा है जो 3 बार का मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। वो कैसे है, आया कैसे या मुंतखब कैसे हुआ, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। लेकिन जो फैक्ट है, जो हकीकत है, वो यही है कि वो उसको इस कौम ने, इस पाकिस्तान की कौम ने, इस वतन अजीज ने उसे 3 बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया। आज 3 बार का वज़ीर-ए-आज़म जो बना, वो एक लंदन की सड़क पर अपने घर से निकलता है, अपने शाही महल से निकलते हैं साहब, और सड़क पर खड़े होकर मनपसंद लोगों के साथ इस तरह बात कर रहे होते हैं। खुदा की कसम, इस तरह रेडी वाला भी बात नहीं करता जिस तरह उन्होंने अपना पाकिस्तान के मतलब गुफ्तगू की। पाकिस्तान पर कीचड़ उछालने के लिए जो गंद, जो मवाद उन्होंने गैर मुल्की मीडिया को फराहम किया, बिलखसूस भारत को, आप भारत के चैनल उठाकर देखें वो किस तरह ढोल और शादियाने बजा रहे हैं इस पर, क्योंकि आपका 3 बार का वज़ीर-ए-आज़म जो भी बात करेगा दुनिया तो उसे सुनेगी, क्योंकि आपका तो वज़ीर-ए-आज़म रहा है 3 बार, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। तो उन्होंने बड़े बेशर्म लहजे में पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए, पाकिस्तान की अपना जग हसाई का सबब बने, दूसरे गैर मुल्कों में बैठकर, एक कुफार की दुनिया में बैठकर, उस वक्त में जब दुनिया में तेज़ी के साथ आपको पता है तब्दीलियाँ आ रही हैं। आप देख रहे हैं अपना अज़रबैजान, रोमानिया की जंग को देख लें, लद्दाख और चाइना वाला मामला देख लें, बॉर्डर पे जो हमारी कशीदगी चल रही है अपना भारत के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वो वाला मामला आपके सामने है। इसी तरह तुर्की की यूनान के साथ कशीदगी, सऊदीया वाला मामला आपके सामने है। यानी कि दुनिया में आला सतह पर जहाँ तेज़ी से तब्दीलियाँ हो रही हैं और बड़े कह लें अगर नाजुक दौर से इस वक्त दुनिया की आलमी सियासी मंजरनामा गुजर रहा है, तो मेरे ख्याल में गलत नहीं है। उस मौके पर एक बंदा इस तरह की गुफ्तगू करे पाकिस्तान के बारे में, दूसरे मुल्कों को, दूसरे मुल्क के मीडिया को पाकिस्तान पर जग हसाई का बातें, जुमले कसने का मटीरियल फराहम करे, तो मेरे ख्याल में बहुत शर्मनाक है। अब ये इन्होंने शुरू क्यों किया? जैसा कि आपके इल्म में होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जस्टिस अपना मोहसिन कियानी अख्तर साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि ये किस तरह धोखा देकर निकले हैं और अब बाहर जाके हंस रहे हैं। और दूसरा इसका ये पहलू है कि जब इन्हें हर तरफ से इनकार हो गया कि हम आपको और रेस्क्यू नहीं कर सकते, आपके जो कानूनी मामलात हैं वो आप जाकर अदालतों में तय करें, वहाँ पर ही उनका सेटलमेंट करें, जो अपना कानूनी दिफा है वहाँ पर ही करें। तो इन लोगों को हर तरफ से अदालतों से मुकम्मल अंधेरा नजर आ रहा है, इसलिए इन लोगों ने ये काम अब शुरू कर दिया है कि इस चीज़ को एक तो अदलिया को मुतनाज़ा बनाया जाए, ताकि कल आने वाले दिनों में जिस तरह के फैसले आए हम तो कहेंगे कि हम तो पहले ही ये कहते थे। तो खैर, ये अदालतों के खिलाफ तो इसी तरह करते हैं। अब इनका जो मेन पॉइंट है, जो इस तरह की फ्रस्ट्रेशन जो ये निकाल रहे हैं, बिलखसूस ये जो गद्दारी वाली साइड पे चल पड़े हैं, इल्ताफ हुसैन वाले नक्शे कदम पर जो चल पड़े हैं, वो जो ताफा गद्दार है, ये क्यों की है? आपको पता है कि अब जो हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि हुकूमत को चाहिए कि हर हाल में इस मुजरम को अदालत के सामने पेश किया जाए। दूसरा, जो हुकूमत है वो अब इसकी तरफ फैसला कौन कार्रवाई करने जा रही है कि इंसाफ को कैसे वापस लाया जाए।
تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے عمران خان کو ذاتی طور پر دکھ ہے اس بات کا، اور ذاتی طور پر وہ گلٹ محسوس کرتے ہیں کہ یہ شخص سزا یافتہ مجرم کس طرح ہمارا مذاق بنا کے اور مکاری کے ساتھ سے یہاں سے نکل گیا اور اب وہاں جا کر پاکستان کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے حکومت اب فائنل کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے، فائنل سٹیج کی طرف جانا چاہتی ہے کہ برطانیہ سے باقاعدہ انصاف کو واپس لایا جائے۔ اب آپ کو پتہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ جو سلمان شہباز ہے اسے نہیں لا سکے، الطاف کو نہیں لا سکے، ایون اسحاق ڈار وہاں ہے اسے نہیں لا سکے، حسن حسین ہے۔ دوستوں ان کا معاملہ جو سٹیٹس ہے وہ دوسرا ہے، کیونکہ وہ سزا یافتہ نہیں ہے، وہ ابھی ملزم ہیں، ان پر الزامات ہیں، کورٹ میں کوئی فائنل یا کوئی فیصلہ نہیں آیا، ثابت کچھ نہیں ہوا، یعنی کہ وہ کنوکٹڈ نہیں ہے۔ یہ شخص، یہ جو نواز شریف ہے، یہ باقاعدہ عدالتوں سے کنوکٹڈ ہے، سزا یافتہ مجرم ہے، اور عدالت نے اسے بیل دی تھی اپنے علاج کے لیے، وہ تو اس نے کرایا نہیں، الٹا وہاں جا کے اس نے اب وہاں سے الطاف حسین والی سیاست شروع کر دی ہے۔ اس بنا پر حکومت برطانیہ سے بات کرنے جا رہی تھی، حتیٰ کہ معاہدہ نہیں ہے ہمارا کوئی ملزمان کے تبادلے کا یا اس طرح کا، لیکن ایک مجرم سزا یافتہ ہے تو بات ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے اب یہ کام کیوں شروع کیا ہے، غداری والے سلسلے کی طرف یہ اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا، نواز شریف کو گلٹ تھا، اندر سے اسے خوف تھا کہ میں مجرم ہوں، سزا یافتہ ہوں، تو مجھے یہ نہ ہو برطانیہ کی حکومت پاکستان کے ہینڈ اوور کر دے تو یہ پاکستان کی گورنمنٹ مجھے یہاں سے لے جانے میں کامیاب ہو جائے۔ نواز شریف صاحب کو یہ خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے وہاں پر مشاورت کی، وہاں جو برطانوی قوانین ہیں ان کو بھی دیکھا، وہاں سے لوگوں سے جو برطانیہ کے ان کے اپنا لائک مائنڈڈ لوگ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو برطانیہ ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو پالتا ہے، دیکھ لیں پہلے اس نے طافے کو پالا ہوا ہے، وہ اعلان پاکستان میں دہشت گردی کرواتا رہتا ہے کراچی کے معاملے میں، لیکن اسے بھی آج تک انہوں نے پاکستان کے حوالے نہیں کیا۔ تو یہ تو اچھے خاصے کھاتے پیتے پالتو ہے، کیونکہ برطانیہ میں چھوٹے ملکوں سے اس طرح کے لوگ ملکوں کو لوٹ کر، اپنی قوموں اپنی نیشن کو لوٹ کر پیسہ برطانیہ میں انویسٹ کرتے ہیں اور وہاں کے بینکوں میں یہ بے شمار دولت جمع کرتے ہیں۔ اس لیے برطانیہ کے یہ فائدے کے لوگ ہوتے ہیں، برطانیہ کوئی قانونی بات نہیں کر رہا، وہ اپنے فائدے کے لیے دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ اس کے فائدے کے لیے ہیں۔ اور پھر ایسا بندہ، یاد رکھیں الطاف حسین تو ایک معمولی سا گلی کا گنڈا تھا، ایک آپ ہوتا ہے انتشار کرانے والا، یعنی کہ اسے آپ دہشت گردی کہہ سکتے ہیں جو فسادات کراتا تھا، محض ایک گنڈا ہی کہہ سکتے ہیں نا۔ تو لیکن یہ جو نواز شریف ہے، یاد رہے یہ 3 بار کا وزیر اعظم ہے، ہزاروں راز اس کے سینے میں دفن ہے، یہ اگر اس غداری پر اتر آیا تو یہ اس سلسلے میں چل پڑا تو یہ دنیا کا میں کہتا ہوں خطرناک ترین غدار ہوگا۔ میں نے تو اس وقت پہلے ہی کہہ دیا تھا، میری ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے، جب اس نے ٹویٹر بنایا تھا میں نے اسی دن کہا تھا کہ اب آنے والے دنوں میں آپ اسے روز ٹی وی پر دیکھیں گے اور روزانہ یہ ٹویٹ سے طرح طرح کی باتیں کی جائیں گی، حتیٰ کہ ٹویٹ کہاں سے چل رہا ہے یہ بھی سب کو پتا ہے۔ تو اس لیے یہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں، اس وقت بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ بیماری والے ناٹک سے اب تنگ آ چکے ہیں، تو اب کھل کے سامنے آئیں گے، کہتے ہیں کہ میں تو یہیں سے بیٹھ کے اپنا دھندا چلاؤں گا۔ اب آتے ہیں مدعے پہ، تو برطانیہ کیوں نہیں واپس کرے گا؟ اس لیے کہ وہ ان کے یہ فائدے کے لوگ ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اب ایسا بیانیہ بنائیں، ایسا سسٹم چلائیں کہ آپ پر بڑے سنگین قسم کے پاکستان میں مقدمات بھی درج ہوں، اگر مقدمات درج نہ بھی ہوں کم از کم حکومتی مشینری کی طرف سے ایسے بیانات آئیں، وزراء کی طرف سے آئیں، حکومت کی طرف سے آئیں، اور یا اور عوامی احتجاج رد عمل کا سامنا آپ کو کرنا پڑے ہر جگہ، یعنی کہ آپ کی غداری کے قصے ہوں، آپ پر آرٹیکل 6 کی باتیں کی جائیں۔ اور آج حکومتی سطح پر بھی آپ یہ باتیں سن رہے ہیں، میڈیا میں بھی شاید اکا دکا چینل اس پر باتیں کر رہے ہیں کہ یہ بندہ قومی مفادات کے خلاف چل پڑا ہے، قوم کے لیے یعنی کہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ بنتا جا رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ اب پاکستان کے اداروں کو تو چھوڑیں، یہ سیدھا سیدھا پاکستان کے خلاف باتیں انہوں نے کرنا شروع کی ہے۔ یہ خود چاہتے ہیں کہ ان پر غداری کے فتوے لگیں، ان پر غداری کے متعلق باتیں ہوں، آرٹیکل 6 کا ذکر آئے، لوگ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، تاکہ کل جب یہ برطانیہ میں حکومت پٹیشن دائر کرے گی، وہاں سے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرے گی اسے واپس کریں،
تو یہ وہاں پر یہ مواد پیش کر سکے گا وہاں کی عدالت میں کہ دیکھیں جی میرے خلاف تو غداری کے فتوے دیے جا رہے ہیں، وہاں پاکستان میں اپنا میرے خلاف کافی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ تو لوگ مجھے اپنا آرٹیکل 6 کے زمرے میں سزائے موت دیں گے، وہاں میری زندگی کو وہاں پر خطرہ ہے، وہاں میری جان کو خطرہ ہے، لوگ میرے پر سخت جملہ بازی کریں۔ اس طرح کا یہ مقدمہ وہاں کی عدالت میں پیش کر کے اپنا سیاسی پناہ لینے کے چکر میں یہ ڈرامہ رچائے گا، اور وہاں پر یہ کسی حد تک کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں کا سسٹم تو پہلے ہی سے سپورٹ کرے گا، کیونکہ ان کے لیے تو یہ بڑے خاص و خاص ہے، ان کے لیے تو یہ فائدہ مند ہے، ان کے ملک کے لیے بہتر ہے، تو ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایسے لوگ کہاں کسی کو ملتے ہیں، 3 بار کا وزیر اعظم اگر آپ کے ملک کے ساتھ غداری شروع کر دے تو یہ تو آپ کے لیے اس دنیا میں آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کرامت ہو گئی ہے۔ تو اس لیے یہ آپ بیانیہ بنا رہے ہیں، عدالتوں کو بھی سرعام گالیاں دیں گے، یہ آرمی چیف کو بار بار اپنا عسکری اداروں کو آرمی کو بار بار للکاریں گے، اسی طرح یہ پاکستان کے راز چھوٹے چھوٹے افشا کریں گے توڑ کے، تاکہ اس کے خلاف یہ ماحول بنے، اور کل یہ وہاں پر یہ مقدمہ پیش کر کے پاکستان واپس آنے کے لیے ہمیشہ کے لیے اپنا راستہ بند کرے، اور اسی وقت آئے جب یہ پوری طاقت میں ہو۔ اب دوستو بڑے دکھ اور بڑے شرم کی بات ہے، میں کہتا ہوں ایسا بندہ جسے 3 بار وزیر اعظم بنایا، آج تک اس کے اقتدار کی بھوک ختم نہیں ہوئی، آج بھی یہ کہتا ہے 4تھی بار بھی مجھے ہی وزیر اعظم بنا دو، میں نہ بنوں تو ایون میری بیٹی کو اقتدار سونپ دو، اسے پاکستان دے دو، یعنی کسی کو یہ تسلیم ہی نہیں کر سکتے۔ خود 3 بار پرائم منسٹر بنے ہیں، سن 85 سے پاکستان کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، لیکن 22 سال کی سٹرگل کے بعد ایک بندہ آتا ہے عمران خان، وہ 22 سال بعد لڑ کے آئے تو ایک دفعہ وزیر اعظم بن جائے تو ان کو کسی صورت برداشت نہیں ہے، وہ دھاندلی ہے، وہ زیادتی ہے، وہ غلط ہے، گویا انہی نے اقتدار میں آنا ہے، یا پی پی آئے یا یہ آئے، ان دونوں کو ایک دوسرے کا اقتدار ہی سوٹ کرتا ہے۔ اب میں آخر میں ان لوگوں سے ایک درخواست، ایک سوال ضرور ان کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، بالخصوص وہ لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ان کے سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، یا اور جو اپنا ایم پی ایم این اے ہیں، وہ تو اب کافی حد تک ان میں چمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں بھی آپ شاید دیکھیں کہ نون لیگ کو بہت سے لوگ چھوڑ کے ہٹ جائیں، کیونکہ اب یہ وہ تافے والی لائن پہ چل پڑا ہے، یہ بندہ مقدمات ان کی ہیں، ذاتی دولت ان کی ہے، تو لوگ اب سوچ رہے ہیں کہ بھائی ان کا ذاتی معاملہ ہے، ان کی دولت کا معاملہ ہے، ان کے معاملات ہیں، یہ جانے عدالتیں جانے، اس میں ہم سارے کیوں قربانیاں دیں، ہم کیوں ان کے ساتھ اس مقدموں میں ان کے ساتھ الجھیں، ہم تو پاکستان کے لیے الیکشن لڑتے ہیں، پاکستان میں سیاست کرتے ہیں، یہ اپنا الگ ایجنڈا لے کے آگے ہیں اداروں کے ساتھ لڑنے والا، اور اپنے جو ان کے امپائرز ہیں، جو بزنس ہے، جو لوٹی ہوئی حرام کی بے شمار دولت ہے، اس کے دفاع کے لیے ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو سوال میرا یہ ووٹر سپورٹر لوگوں سے کہ کیا آپ لوگ بھی اس دن کا انتظار کریں جب طافے کی طرح، اس طافے ماجر غدار کی طرح جو کراچی کا الطاف حسین تھا، اس کی طرح جب تک یہ اپنے منہ سے پاکستان مرد آباد نہ کہے، جب تک یہ کھل کے پاکستان کو گالیاں نہ دے، جب تک یہ پاکستان کے دشمنوں سے پاکستان کے پر حملے کی مدد نہ مانگے، اس وقت تک کیا آپ کو اپنے دماغ، اپنی آنکھیں، کان نہیں کھولنے؟ کیا آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان کی ہر بات کا ہم نے دفاع کرنا ہے؟ ایم کیو ایم کے لوگ بھی یہی کرتے تھے، سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ غدار ہے، تافہ، ہر طرف پاکستان سے آوازیں آتی تھی، لیکن وہ اس کی باتوں کا دفاع کرتے تھے، نہیں جی اس تناظر میں بات کی ہے، ان کی بات کا غلط مطلب دیا گیا ہے، یہ رنگ دیا گیا ہے، ان کا مطلب یہ تھا، ان کے کہنے کا انداز یہ تھا، وہ تھا، ہر حال میں اس کا دفاع کرتے تھے، اور آخر میں اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ وہ بندہ بھی اپنی سیاسی موت خود مار گیا، اس نے خدا پاکستان کو گالیاں مرد آباد تک کہنا شروع کر دیا۔ کیا آپ لوگوں کو بھی اس دن کا انتظار ہے، یعنی کہ جب یہ خود کہے گا اس وقت آپ مانیں گے، ورنہ ادروائز آپ بھی آخری حد تک یہی دفاع کرتے رہیں گے، نہیں جی میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے، ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے، بات سچی ہے، فلاں دور میں یہ ہوا ہے۔ تو دوستو اگر یہی چلانا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی مرضی، ہمیں سیاستدانوں کے ساتھ نہیں، میں پہلے بھی کہتا ہوں، ہمیں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، وطن عزیز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، یہ وطن ہے تو ہماری عزت، ہماری پہچان ہے۔ سیاستدان آتے جاتے رہتے ہیں، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ شخص یہ پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں۔ آرمی چیف نے تو کل چلا جانا ریٹائر ہو کے، اس سے پہلے رحیل شریف چلے گئے، اس سے پہلے جنرل کیانی چلے گئے، تو وہ بھی آتے جاتے رہتے ہیں،
تو یہ اداروں کے خلاف بیانیہ نہیں، یہ پاکستان کے خلاف ہے، اور پاکستان کو اس کا نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑے گا، اور پاکستان کو نقصان ہوا تو مجھے اور آپ کو نقصان ہوگا، پاکستانی عوام کو نقصان ہوگا، کیونکہ ہم لوگوں نے اس ملک میں رہنا ہے، ان لوگوں کا تو آنا جانا لگا ہی رہتا ہے۔ دوستو ویڈیو کی کوئی بات اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے اس میں اپنی آواز شامل کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔